अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमाला हुब्बुल्ला और मैं अपने यूट्यूब चैनल द इको फेमिनिन के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। और हो सकता है आपको वीडियो बाद में किसी और चैनल या ज़रिए पे मिले, मगर ये मेरा प्राइमरी फ़िलहाल चैनल है जिस पे इंग्लिश उर्दू में वीडियोज़ हैं। और मैं अपना जब तक कि लोग मुझे जान नहीं जाते, मैं हर वीडियो में थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन कराना ज़रूरी समझती हूँ। एमबीए मीडिया मेरी तालीम है बैकग्राउंड की। ये इसलिए भी कराना पड़ता है कि अक्सर लोग जो हैं वो आपके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और मफ़रूज़ात बड़ी तेज़ी से कायम करते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे ना हों। तो पाकिस्तान के लोगों में ये एक बात मुश्तरक मैंने पाई, शुमाल से जुनूब तक लेके बहुत पढ़े लिखे लोगों से लेकर अनपढ़ों तक में, और अनपढ़ों को थोड़ा बेहतर पाया वैसे, और अपने करीब के लोगों से लेके अपने दूर तक के लोगों में, कि वो मफ़रूज़ात बहुत तेज़ी से कायम करते हैं। ना उनको एक कार्ड देना पड़ता है कि भाई मैं ये हूँ, ये यहीं तक रखिएगा। तो विज़डम और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिज़्म की टीचर और एस्पायरिंग प्रैक्टिशनर, मतलब ये जो मुझे समझ में आता है मैं लोगों को टीच कर देती हूँ, सिर्फ़ अपने ज़हन में नहीं रखती, और साथ में प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ। ये ऐसा क्यों है कि भाई मैं खुद परफेक्ट नहीं हो गई और दूसरों को पढ़ाने चल पड़ी हूँ? इसलिए कि कई चीज़ें जो होती हैं ऐसी होती हैं कि जो आप खुद अपनी ज़ात तक रखते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं होता। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि तभी आप उसको प्रैक्टिस सही तरीके से कर सकते हैं, या लग के, या आसान, या ज़हनी सुकून के साथ, जब वो इज्तमाही तौर पर प्रैक्टिस हो रही हो या समझ में आ रही हो। वरना अगर आप उसको प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो लोगों को नज़र नहीं आ रहा, उसको समझते नहीं हैं, या वो आपको बहुत परेशान करते हैं, या वो आपको बहुत तंग करते हैं, या आप कोई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अकेले में कर ही नहीं सकते, थोड़ी देर करेंगे तो फिर उसके बाद आप कोलैप्स कर जाएँगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हलाल और साफ़-सुथरा खाना या हलाल इन्वेस्टमेंट्स, या तो बिल्कुल ही आप माशरे से कट के कहीं दूर कोने में जाके करें, या फिर अगर जो उमूमी माशरे के साथ आप हैं तो वो आप नहीं कर सकते। और बहुत सी चीज़ें, क्योंकि इंसान का एक ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन कम है और कम्युनलिज़्म ज़्यादा है, तो वहाँ पर मैं इन चीज़ों को साथ-साथ लिख लेती हूँ ताकि आपको ये मौज़ूआत आप साथ-साथ सीखते भी रहें बहुत सारी पॉइंट्स को। इंडिविजुअलिज़्म, इनफरादियत, और वर्सेस कम्युनलिज़्म इज़्म या कलेक्टिविज़्म, इज्तमाहियत। अच्छा, एक बात भी याद रखिएगा, मैं किसी फ़िलॉसफ़र की जो है इज्तमा फ़िलॉसफ़ी ना मैंने पढ़ी है, अल्लाह का शुक्र है, और ना मैं उसको झाड़ती हूँ। मैं सिर्फ़ लफ्ज़ के जो डायरेक्ट मायने हैं उसको लेके चलती हूँ, इनफ़रादियत। तो मैं प्योर उसके मायने में बात कर रही हूँ, किसने किस पे क्या किताब लिखी है, क्या उसमें मैंने कभी-कभार पढ़ लिया है, लेकिन मैं ज़्यादा उनको कोट करना पसंद नहीं करती। मैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्ज़र्वेशन वाली इंसान ज़्यादा हूँ। डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड ऑब्ज़र्वेशन। तो मेरे पास जो लोग आएँगे, तो मैं फ़िलॉसफ़र और ख़प्ती टाइप का और डिस्कशन और बहस करने वाले लोगों के लिए मैं नहीं हूँ। मैं बिल्कुल उनके लिए हूँ जो रॉ दुनिया को आँखों से सामने देखते हैं, और फिर हाँ, जो उन्होंने पढ़ा लिखा है उसको जमा करके, और माशरे से जो सीख रहे हैं और मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ से सीखने के हैं, ख़बरों से, और जो भी इंसान के सोर्सेज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसको इकट्ठा करके फ्रेश भी मेरे ख़्याल में करिए, फ्रेश पर्सपेक्टिव, फ्रेश नज़रियात, ताज़ा-ताज़ा, बग़ैर प्रोग्रामिंग के, ठीक है? तो ये मेरा खूबी भी है और कोशिश भी है, और मैंने खुद भी इसके लिए अपने आप को बड़ा डीप्रोग्राम किया है, यानी अपने ज़हन में जो पहले से लगे हुए प्रोग्राम थे उसमें ज़रूरी प्रोग्राम रखे, गैर ज़रूरी प्रोग्राम या जो टेम्परेरी होते हैं उनको ख़ारिज कर देना, ये भी एक प्रोसेस है। तो मेरे चैनल से जो मैंने ख़ास एक उर्दू प्लेलिस्ट 2-3 स्टार्ट की हैं, उसमें एक प्लेलिस्ट जो है वो मेरे समाजी जो मेरे ख़्वाब हैं, और मेरे नज़रियात हैं या आइडियाज़ हैं कि स्कूल्स को ऐसा होना चाहिए, आर्किटेक्चर को ऐसा होना चाहिए, उस पर मबनी हैं। और कुछ अ, ताज़ा तरीन ख़बरों पे तबसरे होंगे इंशाल्लाह। और ये है थ्योरी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल, ऐसी स्पिरिचुअलिटी जो आपके लिए प्रैक्टिकल हो, जो एक मॉडर्न जदीद इंसान के लिए, हिकमत बराए जदीद इंसान भी मेरे ख़्याल में मेरा टैगलाइन हो सकता है। बराए, बिल्ली मेरे पैर पे है और बच्चे सर पे, जदीद इंसान, मर्द औरत और बच्चा बड़ा, ठीक है, हर एक की। अगर वो डायरेक्ट मेरे ऑडियंस नहीं है तो उनके जो
مسائل یا ان کی ضروریات ہیں وہ جو ان کے ذمہ دار ہیں میں ان کو بتا دیتی ہوں اور سمجھا دیتی ہوں. تو اب میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ ایکو فیمنن کا مطلب کیا ہو گیا. ایکولوجیکل فیمنن، ایکولوجیکل جو ہے اس کا عام طور پر ترجمہ جو مجھے مل رہا ہے وہ ہے ماحولیاتی. چلیں ماحولیاتی بھی اس کو کہہ لیتے ہیں. کیمرہ اچھی طریقے سے ہل گیا ہے. فیمنن کو ایک تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے زنانہ، لیکن ہم زنانہ کی سینس میں استعمال نہیں کر رہے، ہم اس کو مادرانہ کہیں گے یا جمالی کہیں گے جو صوفی کی لینگویج میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، صوفیہ کی لینگویج میں. ایک سیکنڈ بلی سے ڈیل کر کے پھر آپ سے بات کرتے ہیں. اوکے، تو یہ جمالی صوفی جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، جو نہیں جانتے میں ان کو سمجھا دیتی ہوں کہ فیمنن پرسپیکٹیو یا زندگی یا زاویہ نگاہ وہ ہوتی ہے جو مردانہ سے مختلف ہوتی ہے. پدرانہ سے اس کو کہہ لیں مردانہ. ٹھیک ہے، اور یہ صرف مرد و کیا کہنا چاہیے، انسان مرد و عورت کی ہی بات نہیں ہے، یہ انرجیز ہے جو لوگ جانتے ہیں. چائنا میں ان کو ین یانگ کہا جاتا ہے، چائنیز فلسفی میں. یعنی کچھ چیزیں جیسے کہیں گے کہ نزاکت والی ہوتی ہیں فطری طور پر وہ مادرانہ، زنانہ، جمالیاتی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں مردانہ، پدرانہ یا جلالی ہوتی ہیں جس کا تعلق انسانی مرد عورت سے نہیں ہے بلکہ پہلے یہ انرجی فارمز ہے، یہ انرجی فارمز ہیں، انرجی ٹائپس ہے. جب یہ پہلے دنیا میں بنی اس کے بعد ان کی برانچز ہو کر انسان مرد و عورت وجود میں آئے، اور وہ اپنے وجود میں تشخص رکھتے ہیں مردانہ پن کا یا جلال کا یا جمالیت کا یا مادرانہ کا. اسی بات کو اگر تھوڑا سا آگے لے کے بڑھ جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو انرجی ہے یہ بالکل ہی دو شاخی ہو جاتی ہے اور مرد بالکل ہی مرد ہے اور عورت بالکل ہی عورت ہے. سائیکالوجی کے اور روحانیت کے پوائنٹ آف ویو سے، یا اگر آپ چائنیز فلسفی میں بھی چلے جائیں تو یہ حقیقت پائی جاتی ہے کہ جو مرد ہوگا اس میں ذرا سا حصہ جمال کا بھی ہوگا یا زنانہ پن کا بھی ہوگا. اس بات کو بعد میں ایکسپلین کریں گے. اور عورت میں کچھ خصوصیات مردانہ ہوتی ہیں. یہ ویسے میں نے آپ سے کہا یہ انرجی ٹائپس ہیں، پلس مائنس الیکٹریسٹی کو لے لیں یا اگر ہم نارتھ یا ویسٹ کی بات کریں، جہاں پہ بھی خدا نے انرجی، نارتھ اور ساؤتھ جہاں پر بھی کائنات نے تخلیق پائی ہے تو تخلیق دو رخوں پہ ہوئی ہے جس کو ہم پولر اپوزٹس کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پولر اپوزٹس. پولر اپوزٹ کئی اقسام کے ہوتے ہیں، اونچا، نیچا، سیدھا، الٹا. لیکن اس کی ایک جو ڈویژن کی ٹائپ ہے وہ ہے جلالی یا جمالی صفات جن کو کہیں گے، یا زنانہ مردانہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. لیکن چونکہ اس سے پھر اگین لوگ انسان عام طور پر عام زبان میں مقصد انسانی مرد اور عورت سے لیتے ہیں، اور پھر اس کی جو انہوں نے معاشرے نے ان کو جو خصوصیات ان کے اوپر تھوپ دی ہیں وہ ان پر ثبت کر دیتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو میں فریش پرسپیکٹو، تازہ پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا پڑے گا کہ اصل میں یہ چیز تھی کیا اور اس کو ہونا کیا چاہیے تھا. تو اس میں پھر کبھی ڈیٹیل میں جائیں گے. میرا جو فیمنن پرسپیکٹو ہے وہ جمالیاتی پرسپیکٹو ہے، نزاکت پر مبنی، یا جسے کہیں گے ہمارے صوفیت میں ہم کہتے ہیں کہ جو خدا ہے اس کا ویسے تو وہ ایک ایسی ذات ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے اور سمجھ نہیں سکتے، لیکن وہ اپنا جو اظہار دنیا میں کرتا ہے، اپنے جو رخ دکھاتا ہے اس میں ایک جمالی رخ جس کو ہم تھوڑا زنانہ یا مادرانہ کہہ سکتے ہیں، ایک جلالی رخ جو کہ شدت والا، تھوڑا جبار، قہار، سختی والا ایلیمنٹ لیے ہوئے، یا مردانہ خصوصیات لیے ہوئے. مردانہ خصوصیات اس سے نکلی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ چونکہ خالق ہے اس نے مردوں سے ان کی خصوصیات ہی لی، اس کی خصوصیات سے مرد ذات میں
اپنی خصوصیات آئی ہیں، کیونکہ خدا نے کہا کہ میں نے انسان کو آئی کریٹڈ ہیومن بینگس ان مائی امیج، میں نے انسان کو اپنے ذات کی خوبیوں کے ساتھ تخلیق کیا، اپنا ایک ریفلیکشن، اپنا کوڈنگ دے کے، اپنا سٹائل، اپنا کلر دے کے، اپنی خوبیوں میں سے کچھ انسانوں کو عطا کر دیں، جو جہاں تک انسانوں کی پہنچ دی گئی ہے اس حد تک اپنے امیج میں کریٹ کیا۔ تو اس میں کچھ جلالی خصوصیات، جو سخت خصوصیات، شمسی خصوصیات کہی جاتی ہیں، اور کچھ جمالی خصوصیات ہیں جن کو ٹیکنیکل زبان میں یہ ہو گئی شمسی، اور یہ ہو گئی، بات آگے بڑھ گئی، جتنی میں چاہ رہی تھی وہاں سے زیادہ آگے جا چکی ہے بس قمری خصوصیات۔ اس کو ہم مستور یا خفیہ بھی کہیں گے، خفیہ، مستور، اور یہ ظاہر، ٹھیک ہے، ظاہر اور باطن بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، باطنی خصوصیات، ظاہری خصوصیات۔ تو جو میرا پرسپیکٹو ہے وہ فیمنن پرسپیکٹو، جو جمالیاتی پرسپیکٹو ہے، سب سے بہترین لفظ اس کے لیے یہی ہے، نہ زنانہ نہ مادرانہ، کیونکہ مادرانہ اس میں طاقت تو موجود ہے، لیکن یہ مادرانہ سے پھر ایک عمری تقاضا آ جاتا ہے کہ جس کا کوئی بچہ ہو، جس کو وہ پال رہی ہو، لیکن جمالیات جو ہے عمر کے کسی بھی لیول پہ، جی، تو مادرانہ جو ہے اس سے ایک جب ہم جمالیاتی خوبیوں کی بات کرتے ہیں یا باطنی خوبیوں کی، انسان کی جب وہ لیول پر ان خوبیوں کا اظہار شروع ہوتا ہے، تو انسان میں ایک چیز ہے جو کہ ظاہر سی طور پہ خدا میں نہیں ہے، وہ ہے عمر، یا جو بھی تخلیق ہے، درخت ہو گیا، زمین ہو گئی، اور وقت ہو گیا، تو اس میں ایک اتار چڑھاؤ، گھٹنا بڑھنا شامل ہے، جو کہ ایسنس جس کو ہم کہیں گے اس میں نہیں ہے۔ جمالیاتی میرے خیال میں بہترین ہو گیا، رائٹ۔ ایکولوجیکل کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے ماحولیاتی، اور ماحولیات سے لوگ ایک دم بس درخت لگا لو اور پودے اگا لو، بیسک ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے۔ باقی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ یہ ہو گئی کہ بھئی پلاسٹک نہیں پھینکنا، چیزوں کو بچا لو، ذرا ناپ تول کے استعمال کرنا ہے، گند نہیں پھیلانا، صفائی ستھرائی رکھنی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ ماحولیات کا حصہ ہے، ماحولیات کے ضمن میں آتا ہے۔ مگر میں جس سینس میں ایکولوجیکل استعمال کر رہی ہوں، وہ اس سینس میں کہ جہاں پہ لفظ ایکولوجی کا مطلب ماحول بھی نہیں، یعنی وہ سبزیاتی والا ماحول بھی نہیں، بلکہ جس کو سسٹم کہیں گے، سسٹم اور مربوط سسٹم، ٹھیک ہے۔ ایکو سسٹم یا ایکولوجی ہم اس کو بھی کہتے ہیں، فرض کریں اگر آپ آپ ایک موبائل فون لے لیتے ہیں اور اس میں اپلیکیشنز ہیں، یا ایپل کا آپ آئی فون لے لیتے ہیں، تو اس میں جو میوزک ڈاؤن لوڈ کرنا اور اس کی ایپس اور جو بھی ان کا اپلیکیشن میکنگ اینڈ پروسیسز، لاگ انس وغیرہ ہے، اس کا ایکو سسٹم کہیں گے، مربوط سسٹم کسی بھی چیز کا، ٹھیک ہے۔ تو ایکولوجیکل اپروچ سے میرا مطلب یہ پودوں والی یا آکسیجن والی اپروچ نہیں، مکملیاتی اپروچ، جس میں کسی بھی چیز کو ہم مکمل سسٹم کو دیکھیں، مکمل سسٹم، اور وہ بھی مربوط سسٹم، سسٹم اپروچ، میں اس کو یہ کہوں گی، ٹھیک ہے۔ سسٹم یعنی نظام، مربوط نظام، نظامیاتی کہہ سکتے ہیں میرے خیال میں، کیونکہ میں ایکولوجیکل کا ایک ترجمہ کوئی بھی ڈھونڈ رہی ہوں اور مجھے نہیں ملا، اور مجھے بنانا پڑے گا۔ نظامیاتی کہہ لیں، یہ لفظ میں نے کہیں سنا تو نہیں ہے، مگر اس لفظ کو بنا لیتے ہیں ہم۔ نظامیاتی اور جمالی پرسپیکٹو، فیمنن پرسپیکٹو، تو اچھا انگلش میں بول دیتے ہیں نا، اس لیے میں نے چینل کا نام بڑا آسان سے رکھا ہے، ایکولوجیکل، فیمنن، ایکو فیمنن، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل سسٹم، اور اس میں انر پرسپیکٹو، جلالی بھی کور ہم کریں گے کبھی نہ کبھی، لیکن انر پرسپیکٹو، جو اندرونی پرسپیکٹو، جو کہ شفقت والا پرسپیکٹو ہے، جو کہ نرچرنگ اور کیئر پر مبنی ہے، اس کو سامنے لے کے آئیں گے، یا مادرانہ پرسپیکٹو بھی آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک، یعنی دنیا کو ایک مادرانہ اور شفقت کی نظر سے دیکھنا۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو جمالیات اور جلالیت ہے، یا مردانہ یا زنانہ ہے، اگر اس کو انرجیٹکس پہ لے کے جائیں تو یہ دو ٹائپ کی انرجی ہے، اور اس کے اوپر بہت بڑا ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ کہاں کہاں ایکو فیمنن آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو نظر آئے گا کہ فیمنینٹی اور میسکولینٹی کیا چیز ہے، جس کو پولیرٹی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت لمبی چوڑی ایک ڈسکشن ہے، اور میں نے آپ کو کوئی 5-6 منٹ میں بتانے کی کوشش کی ہے۔
اور جن لوگ کے لیے یہ نیا موضوع ہے تو ان کی تو میرے خیال میں تحقیق کا شاید آغاز ہی ہوگا، لیکن ہم سب چونکہ اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہم اس سب کو ہم محسوس کرتے ہیں، اس کو دیکھ چکے ہیں، اور جو لوگ اس چیز کو ناموں سے نہیں جانتے تھے وہ ناموں سے جان جائیں گے، اور جو نام جانتے تھے مگر انہوں کو زیادہ کوئی غور فکر نہیں کیا، تو انشاءاللہ میں آپ کو غور فکر کرا کے ہی رہوں گی انشاءاللہ، اسی لیے میں یہاں پر ہوں آپ کے ساتھ۔ تو اس کو پولیرٹی ٹیچنگ کہا جاتا ہے۔ اور پولیرٹی کیا ہو گیا؟ تخلیق میں جو تضاد پیدا کیا گیا ہے، جس تضاد کو اتار چڑھاؤ، لیفٹ رائٹ، تضاد بری سینس میں نہیں، یہ بھی آپ کو بات ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ تضاد بری چیز کو نہیں کہتے، مختلف ہونا، دو انرجیز جو کریٹ کی گئی ہیں کائنات میں، اس کو پولیرٹی کہتے ہیں۔ اس کے اوپر بڑے بڑے جو قدیم مذاہب تھے، جو ایسٹرن مذاہب یا مشرقی مذاہب پہلے آئے ہیں، ان کی کتابیں بڑی ڈیٹیل میں اس نالج میں گئی ہیں، اور جتنے بھی ایسٹرن مذاہب ہیں جو کہ وہ ویسٹرن مذاہب سے پہلے آئے ہیں، یعنی مشرقی مذاہب مغربی مذاہب سے پہلے آئے ہیں، تو وہ جو تھے وہ اس سائنس کو اور اس علم کو بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک بنیادی سسٹم کا ڈھانچہ ہے۔ پھر اس کے اوپر جا کر قانون اور معاشرے کی تخلیق ہوئی ہے، جس کو زیادہ ڈیل کیا گیا ہے ویسٹرن مذاہب میں۔ کافی لمبی بات ہو گئی نا۔ تو میرا جو چینل ہے اس پہ آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، کیونکہ یہ تو ہو گیا یہ فلسافیکل تھیوریٹیکل، ہم فلسافیکل نہیں، یہ تھیوری یا اس کا بیسکس ہے، فنڈامنٹلز کہیں گے، تھیوری بھی نہیں ہے، یہ فنڈامنٹلز ہے، اور اس کی باقاعدہ تھیوری بھی نہیں ہے، یہ آپ اس کو اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ ایکسپیرینس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، تجرباتی آپ ایکسپیرینشل لرننگ کر سکتے ہیں اس کی، تو آپ اپنے تجربے سے اس کو جانچ سکتے ہیں، بھانپ سکتے ہیں۔ تو ہم کوئی تھیوری بنا کے اس کو پھر ٹیسٹ کرنے نہیں جائیں گے، ہو سکتا ہے ہم پھر تھیوری دماغ میں رکھے ادھر جو گھومے تو ہمیں ٹیسٹ دوبارہ ہو جائے، لیکن بیسکلی یہ دنیا کو ایک آبزرو کرنے کی سائنس ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنا آئیڈیا دنیا کو اوپر نہیں تھوپ رہے، دنیا کو ہم سمجھے ہیں، اور اگر ہم دنیا کو دیکھ کر ہمیں سمجھ میں ایک لفظ آیا یا کوئی کانسیپٹ آیا، تو اس کا جو نام ہے وہ ہمیں خالق نے سکھایا ہے۔ جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا چیز ہے، فرض کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں اگر کسی چکنی سطح پہ ہاتھ لگاتی ہوں کہتی میٹھا ہے، مجھے اس کا لفظ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہیں اس کو، کھردرے کو کیا کہیں، میٹھے کو کیا کہیں، مطلب اور چکنی کو کیا کہیں، یا اسموتھ کو ہم کیا کہیں۔ تو میں محسوس کرتی ہوں کہ کھردرے اور اس میں ایک کوالٹیٹیو ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں اس پولیرٹی کو محسوس کرتی تھی، مجھے نہیں پتا کہ اس کو پولیرٹی کہتے ہیں۔ تو نام اشیاء کے ہمیں خالق کائنات جو بھی وہ ذات ہے جس کو ہم مکمل نہیں سمجھ سکتے مگر اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کے نشانیاں دنیا میں دے سکتے ہیں، اس نے ہمیں سمجھائی ہے۔ جو میری ٹیچنگز ہوں گی اس میں آپ کو یہ اینشنٹ وزڈم اور مذہب آپ کو مل جائے گا، اور اس کو ساتھ ہی ساتھ آپ ڈائریکٹ ایکسپیرینس سے بھانپ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے اور یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور یہ ہماری پریکٹیکل دنیا میں جگہ جگہ یہ چیز بکھری ہوئی ہے۔ کیوں؟ کائنات جو خالق نے تخلیق کی اور اس کے متعلق ہمیں اسپریچول ریلیجس نالج دیا، اس کا بھی میں فرق بتاتی ہوں کہ ریلیجس جو ہے وہ اگین وہ مردانہ اسپیکٹ ہے، اور اسپریچولزم جو ہے وہ باطنی اسپیکٹ ہے۔ ریلیجن جس کو ہم کہتے ہیں زیادہ تر وہ ظاہر پہ زیادہ مبنی ہے، اور پھر باطنی جو ہے وہ اسپریچولزم ہے، تو اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو گیا ہے کہ دونوں ہی سائڈ پہ، ریلیجن اور اسپریچویلٹی، ظاہر و باطن دونوں کی سائڈ پہ غلط تعلیمات زیادہ آ گئی ہیں، یا صحیح تعلیمات کی غلط سینس آ گئی ہے، یا لوگوں کی بے دہانی بڑھ گئی۔ جب وہ بے دہانی یا ان کو سمجھ کچھ نہیں آتا تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو محمل یا کوئی زیادہ اس میں تگڑی نہیں ہوتی ہے، وہ میں پاکستانی زبان استعمال کر کے ان میں کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، مطلب اچھے طریقے سے نہیں سمجھاتے، تو پھر آہستہ 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 انسان کا ذہن جو ہے وہ بکھر جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو بار بار اپنے ذہن کو مجتمع کر کے یاد کرنا پڑتا ہے، اسی یاد کو ہمارے تصوف میں، یا آپ جو بھی اسپریچول پریکٹس کہہ رہے، ضروری نہیں کہ ہم تصوف کی بات کریں، لیکن میں ایک لفظ اس لیے اٹھا لیا ہے کہ میں کسی ایک سسٹم کو لے کے چلوں تو پھر آگے بات ہو۔ تو جو بھی روحانیت کی سائنس میں ذکر کرنے کو، ریممبرنس کو، بار بار کسی چیز کو ایکٹیویٹ کرے گا، اور یہ چیز کمپیوٹرز میں بھی ہوتی ہے، صرف تصوف نہیں ہے، کمپیوٹرز میں بھی آپ کو بار بار میموری ریفریش اور ایکٹیویٹ کریں گے تو پھر آپ سسٹم سے قائم رہیں گے۔ یہی الیکٹریکل گرڈ میں بھی ہے۔ جی ایک سیکنڈ، میری بلی توجہ مانگ رہی ہے۔
تو بات میں جتنا چاہ رہی تھی اس سے لمبی ہو گئی، مجھے صرف یہیں پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ کہہ کے کہ یہ مادرانہ اور جمالی پرسپیکٹیو ہے، اور ہم آپ کو کسی اگلی ویڈیو میں سمجھائیں گے، لیکن یہیں پر بات لمبی چل پڑی۔ تو انشاءاللہ یہ جو ایکولوجیکل فیمینن میرا چینل ہے، اس میں ہم آپ کو آہستہ آہستہ کر کے چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس پہ، چھوٹی چھوٹی ٹیچنگ میں، جتنی بھی چھوٹی میں کر سکی، آپ کو سکھائیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے، اس کو سمجھ کے ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ میرا چینل جو ہے فیمنن پرسپیکٹیو کو زیادہ ترجیح دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ وہ ڈومیننٹ ہے یا بہتر ہے، کیا ایک تو اس میں کوئی مقابلہ نہیں، یہ دونوں ہی خدا کے پرتو ہے۔ دوسرے اگر آپ جاننا چاہیں تو خدا کا جو خفیہ پرتو ہے، کیا کہیں گے، خفیہ اسپیکٹ ہے، میں صحیح لفظ نہیں بول پا رہی اردو میں، وہ جو چیز باطن میں ہے وہ ظاہر کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے، اس کا پروپورشن اور ریشو زیادہ ہے، اس بات پہ بھی کبھی آئیں گے۔ اور اس دنیا میں یہ چونکہ دنیا ہی ظاہری ہے، لہٰذا جن کو تکلیف ہو رہی ہوگی سن کے اوہ ہو کہیں مادرانہ اور یہ جمالی آگے تو نہیں بڑھ گئے، زنانہ آگے تو نہیں بڑھ گئے، تو وہ تسلی رکھیں کہ اس دنیا میں چونکہ ظاہری دنیا ہے، لہٰذا یہاں پہ مرد کو ہی آگے کیا گیا ہے۔ یہ باتیں ہم ڈیٹیل میں کریں گے۔ میں اسی ویڈیو کا اگلا پارٹ کر لیتی ہوں فوری طور پہ، تھوڑے گھر کے معاملات کو توجہ دے کے، ڈنر کا ٹائم ہو گیا ہمارے یہاں، بلی بھی پریشان ہے، تو پھر اس پہ واپس آئیں گے۔ اور میری کوشش ہے کہ ہو سکتا ہے آج شام کو، رات کا وقت ہے اس وقت یہاں پر، جب میں ہمالیاز میں ہوں، پاکستانی ہمالیاز میں، تو خاموشی سے بیٹھ کے، اور ویسے بھی رات کا وقت جو ہے باطنی باتیں کرنے کے بارے میں ذرا زیادہ کنڈیوسو ہے، زیادہ اس کے مہمیز دیتا ہے۔ میں اردو میں بول رہی کہ بہت زیادہ اچھی ماہر نہیں ہو، غلطی کروں تو آپ نیچے نا ٹرانسلیشن لکھ دیجیے گا، اچھا ہوگا۔ میں آپ لوگ کو، میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے جو ریڈرز اور آڈینس ہے نا، وہ مجھے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں، لقمہ دے سکتے ہیں اگر میرے میں کوئی غلطی ہو، کیونکہ یہ میں چونکہ زیادہ تر میں پاکستانی مسلمان آڈینس کو ایڈریس کر رہی ہوں نا، تو ہمارے مذہب میں حصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا مسلمان آپس میں ایک جسم جیسے ہیں، کائر جیسے، کسی میں کوئی کمی ہو کسی جگہ پہ نظر آئے، تو آپ اس کو جا کے پیار سے اچھے طریقے سے بغیر ججمنٹ کے آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں۔ اور جس کو کریکٹ کیا جا رہا ہو، چونکہ معاشرے کی پھر ایک عمومی روایت ہوگی، اس کو مائنڈ بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس عادت کو جب ہم عام کر لیں گے اور اچھے طریقے سے، اور دوسروں کے اس میں گھس کے نہیں کریں گے، اور ذرا اپنا موقع محل دیکھ کے اور اپنا رشتہ دیکھ کے، کہ اس میں بہت ساری اس کی بھی شرطیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں کہاں ہم کسی کے کو لقمہ دے سکتے ہیں، کریکٹ کر سکتے ہیں، یا اس کی بات میں کر سکتے ہیں، یا کہاں تھوڑا خاموشی اختیار کر جانا بہتر ہے کہ اگلا خود ہی اپنے آپ کو امپروو کر لے۔ تو لاسٹ میں بات کروں کہ ان چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی باطن سے سٹارٹ کر کے گرومنگ کی جائے، ٹریننگ کی جائے، تاکہ ہمارا اندر کا مادہ جو ہے نا، وہ طاقتور ہو، وہ فریش ہو، تازہ تازہ ہو، جو ہماری اپنی اپنی زندگی میں حالات آتے ہیں، اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، روحانی زندگی میں، معاشی میں، جو بھی زندگی کے مختلف اسپیکٹ ہیں، تو اس کو ہم اپنے باطنی جو مادہ ہے اس کو استعمال کر کے اپنی زندگی سے اچھے طریقے سے ہم گزار سکیں۔ جس طرح یہ مارکر آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کا ایک باہر ظاہری ساختہ بھی نظر آ رہی ہے، مگر اس کے اندر ایک انک، ایک وہ ہے، تو وہ اس کا باطن ہم کہہ لیں مثال کے طور پہ۔ تو وہ جب باطن انرچڈ ہوگا تو باہر اس کا اسٹرکچر کے ساتھ اس کا اسٹرکچر بھی ایک بنایا گیا ہے، اسٹرکچر کے ذریعے کام آتا ہے۔ اگر ویسے انک کو آپ ڈال دیں گے تو وہ بہہ جائے گی۔ تو یہ کافی لمبی میں بات کر رہے ہیں تو چلیے، لائٹ جانے کا بھی وقت ہو گیا، اور ہم انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اور ان ٹاپک سے بات کریں گے۔ ہو یہ رہا کہ آپ سے بات کرتے ہوئے میرے اندر یہ موضوع ابلنا شروع ہو گیا۔ ہوتا یہی ہے جب آپ خاص طور پر تھوڑا روحانی ٹیچر ہوتے ہیں یا روحانیت پہ فوکس کرتے ہیں، تو آپ کی روح ساتھ ساتھ ہی آپ کا جو سسٹم، آپ کی باڈی ہے، ہر ایک اندر روح ہے، آپ کے اندر بھی ہے، میرے اندر بھی ہے، جانوروں کے اندر بھی ہے، پودوں کے اندر بھی ہے۔ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کہ میں کوئی روحانی ہوں، تو ہر روح الحمدللہ ہر ایک کے اندر ہی ہے۔ اس کو پریکٹس کرنا پڑتا ہے، جس طرح اپنی باڈی کو ہم جم جا کے ٹرین کرتے ہیں، تو کہہ بھی نہیں سکتے کہ بھئی کس کی روح کتنی بہتر، کتنی وہ ہے، کوئی ایسا کہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے دنیا میں، ٹھیک ہے۔
ایک ایسی چیज़ ہے جس طرح اپنی باڈی کو ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے، تو روح کی بھی ایکسرسائز، روح کی بھی خوراک ہوتی ہے، سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے. یہ باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، باتوں کی لمبی. اور یہ تھا آپ کے لیے دا ایکو فیمنن یوٹیوب چینل. سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ ان باتوں پہ واپس آ سکیں اور گہرائی میں ہم جائیں، تھوڑا ڈبکیاں لیں اس دنیا میں، اور پھر باہر نکل کے جو میرے نزدیک میرے سسٹم میں جو میرا جو زندگی کا مقصد ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ باہر نکل کے اس کو پھر اپنی زندگی کے اوپر بھی اپلائی کریں، جو کہ اسلامی تعلیمات کا مقصد ہے. اور اگر آپ نے آج تک یہ باتیں اتنی نہیں سنی تو کہیں نہ کہیں تو آپ نے سنی ہوں گی اسلامیات میں، اس کو ضرور ہنٹ دیا گیا ہے، مگر ہم اس کو اٹیچ نہیں اچھے طریقے سے کر پائے اپنی زندگی کے ساتھ. تو میں کوشش کر رہی ہوں میرے چینل کے ذریعے کہ آپ کو ایک فریش پرسپیکٹو ملے گا، آپ کو ایک کریکولم، ایک سسٹم ملے گا. اور آپ کو اگر آپ نوٹس ساتھ لیتے رہے بہت اچھا ہوگا، اسکرین شاٹ لے لیں اپنے پاس کر کے رکھیں، ویڈیو کو بار بار سنیں. آپ کے پاس کوئی ویڈیو اسپلٹنگ کا سافٹ ویئر ہے تو آپ جا کے اس کو اے آئی کے ذریعے پروسیس بھی کر سکتے ہیں. نوٹس لیں، میں آپ کو بالکل انکریج کروں گی. اور پھر یہ چیزیں آپ کی زندگی کی ساخت کو انشاءاللہ بہتر کرنا شروع کر دیں گے. یہ ہمارا مقصد ہے. آپ خاموشی کا وقت پکڑتے ہیں، بریک لیتے ہیں، اور میں واپس آؤں گی مزید ویڈیوز بنانے کے لیے. آپ کے پاس سے جانے کا آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا دل نہیں کر رہا. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بات کر کے، پتہ نہیں میرا دل، اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات کر کے میرا دل ایک انرجی سی ابلنے لگی ہے. اور امید ہے کہ میری جو ٹرانسمیشن ہے میری طرف سے، جو آپ کی طرف انرجیز آ رہی ہے، آپ اس کو اس ویڈیو کے ذریعے انشاءاللہ محسوس کر سکیں، اور وہ آپ کو آپ کے اندر اترے اور آپ چونک جائیں کہ واو یہ کیا بات ہے. کافی کچھ مجھے سمجھ میں آیا، یا جو میں ادھر ادھر سن رہا تھا، یا کوئی عام طور پہ انگریز یا ویسٹ میں، انگریز سے نہیں کہوں گی، ویسٹ میں اس طرح کی ٹیچنگ ذرا جلدی آسانی سے آتی ہے کیونکہ ان کے ہاں نالج کی ترویج ذرا آسان ہے اور وہ اس میں انویسٹ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اس میں بھی بات کریں گے. تو پھر آپ پیچھے نہ رہ جائیں. میں اپنے پاکستانیوں کو آگے لینا چاہ رہی ہوں. پاکستانی ایک بہت اسمارٹ اور ایک سمجھدار قوم ہے، اور ہم اپنی گرومنگ کریں گے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. دوبارہ ملاقات کریں گے. جزاک اللہ، شکریہ.